बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि एजुकेशनल वीडियोस की मदद से आपको अपनी पढ़ाई जारी रखने में और मुख्तलिफ मज़ामीन के मुतालिक नई नई मालूमात हासिल करने में काफ़ी मदद मिल रही होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हम पंजम जमात में माहौल का मुताला करेंगे। मौजू हमारा है कवानीन सबके लिए। सबक के पहले हिस्से में हमने देखा था कि मसावात कानून की बुनियाद होती है। साथ ही साथ हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि समाज के निज़ाम के लिए मुकर्रर किए जाने वाले कवानीन और कुदरत के कवानीन में फ़र्क होता है। आज कवानीन सबके लिए हिस्सा 2 में हम कुछ कवानीन पर गुफ्तगू करेंगे और उनके मकासिद को भी समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले आइए अपनी साबिका मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। जिस समाज में हम रहते हैं हमें वहाँ के कवानीन मानने पड़ते हैं। तो स्कूल हो, खानदान हो, खेल का मैदान हो, सब जगह कायदे कवानीन होते हैं और उन्हें मानना ज़रूरी है। और ये सब समाजी अदारे हैं, हम सब समाज में रहते हैं। तो समाजी जिंदगी में हर शख्स क्या काम करे इसके कवानीन होते हैं। कवानीन पर अमलावरी से हमारे मामलात में बाकायदगी पैदा होती है। पिछली दफा हमने तफसील से समझा कवानीन सबके लिए होते हैं। कवानीन हर एक पर यकसा तौर पर नाफिज होते हैं। कानून के सामने कोई अदना या आला नहीं होता और कानून पर अमल न करने से सजा होती है। मगर एक बात बहुत अहम है, मसावात कानून की बुनियाद होती है। इसे हमेशा जहन में रखें। लड़का और लड़की या औरत और मर्द, इनका मर्तबा मसावी होता है, यानी बराबर होता है। सबको तरक्की के बराबर मौके मिलने चाहिए। अब एक मिसाल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि तमाम उम्र के लोगों को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। मगर कई घरों में लड़का और लड़की में इम्तियाज बरता जाता है। जैसे कि इस बच्ची के घर में। अब देखें इसके जहन में क्या ख्याल आ रहा है। क्या लड़की को लड़के की तरह तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं होती? हमारे घर में तो यही कहा जाता है कि सिर्फ भाई को ही तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की ज़रूरत है।
مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کو بڑھنے کے لیے، نشو و نما کے لیے اچھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا اچھی غذا کی بات ہو یا پڑھائی کا معاملہ، لڑکا اور لڑکی میں امتیاز برتنا غلط ہے۔ دونوں کے ساتھ مساوی سلوک ہونا چاہیے۔ لڑکیوں کو کم کھانا دینا یا اسکول نہ بھیجنا ناانصافی ہے۔ لڑکیوں کو بھی پڑھائی کے اتنے ہی مواقع ملنے چاہیے جتنا کہ لڑکوں کو ملتے ہیں۔ سب کو ترقی کے مساوی مواقع ملنا چاہیے تاکہ سبھی پڑھ سکیں، آگے بڑھ سکیں، ترقی کر سکیں۔ ابھی ہم قوانین کی ایک فہرست پر نظر ڈالیں گے۔ ہر قانون کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ کچھ قوانین کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ بغیر مقصد کے تو کوئی قانون نہیں ہو سکتا۔ آگے قوانین کی فہرست دی ہوئی ہے۔ ہر قانون کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ کچھ قوانین کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ بنا کسی مقصد کے کوئی قانون نہیں ہوتا۔ تو آئیے اس فہرست پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور ان قوانین کے مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ذرا اس قانون پر نظر ڈالیے۔ رات 10 بجے کے بعد لاؤڈ سپیکر پر پابندی، یعنی رات 10 بجے کے بعد لاؤڈ سپیکر کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ رات میں تو آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ دن بھر اپنے کام کاج سے تھکے ہوئے لوگ آرام کرتے ہیں، اور ایسے میں اگر کہیں لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہو رہا ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی پریشانی ہوگی لوگوں کو۔ مگر کچھ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے، لہذا رات میں دیر تک لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی عائد کرنے کے لیے باقاعدہ قانون کا سہارا لینا پڑا، قانون بنانا پڑا کہ رات 10 بجے کے بعد کوئی بھی لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں کر سکتا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ لاؤڈ سپیکر میں سے جو زور سے آوازیں آتی ہیں تو یقیناً کانوں کو بھلی محسوس نہیں ہوتی۔ ایک طریقے سے یہ صوتی آلودگی کا باعث بھی بنتی ہیں۔ لہذا اس کی روک تھام کے لیے باقاعدہ یہ قانون بنانا پڑا کہ رات 10 بجے کے بعد آپ لاؤڈ سپیکر کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا شادی بیاہ کا موقع ہے یا کوئی تہوار ہے تو خوشیاں منانے کا ایک طریقہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ لاؤڈ سپیکر پر زور زور سے گیت اور گانے بجائے جاتے ہیں، اور اس وقت یہ خیال نہیں کیا جاتا کہ اس سے دوسروں کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اس لیے باقاعدہ قانون بنانے کی ضرورت پیش آئی کہ رات 10 بجے کے بعد آپ لاؤڈ سپیکر کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اب اس دوسرے اور اہم قانون پر نظر ڈالتے ہیں۔ لڑکے لڑکیوں کو مفت ابتدائی تعلیم۔ لڑکے لڑکیوں کو مفت ابتدائی تعلیم کے قانون کی وجہ سے اب لڑکیوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ملنے لگے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ کئی خاندانوں میں لڑکا اور لڑکی میں امتیاز برتا جاتا ہے۔ لڑکیوں کو لڑکوں کی طرح مساوی مواقع نہیں ملتے ترقی کرنے کے، انہیں تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ مگر اس قانون کی بدولت لڑکے لڑکیوں کو مفت ابتدائی تعلیم دینے کی شروعات ہوئی، اور لڑکا اور لڑکی دونوں کو ترقی کے
مساوی مواقع ملنے کے لیے راستہ آسان ہو گیا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ والدین جو مالی پریشانی کی وجہ سے اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج پاتے تھے، انہوں نے بھی اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا شروع کر دیا، کیونکہ ابتدائی تعلیم تو اب مفت تھی، اس میں پیسے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس طرح اس قانون کی بدولت اب بہت سارے بچے جو ہیں وہ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو اس سے پہلے ممکن نہیں تھا۔ ندی میں سوکھے ہار، پھول اور دیگر کچرا ڈالنے پر پابندی۔ اب دیکھیں، صفائی تو نصف ایمان ہے۔ ہمیں صرف اپنا گھر صاف نہیں رکھنا، بلکہ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اسے بھی صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں تہواروں کے موقعوں پر یا کسی اور روایات کی پابندی کرتے ہوئے کچھ لوگ ندی میں سوکھے ہار، پھول اور دیگر کچرا پھینکتے ہیں، مگر اب باقاعدہ قانون بنا کر اس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی ندی میں سوکھے ہار، پھول اور دیگر کچرا نہیں ڈال سکتا۔ اس سے کیا ہوتا تھا؟ ندی کا پانی آلودہ ہو جاتا تھا، اور ندی کا پانی تو مختلف کاموں میں استعمال ہوتا ہے، لہٰذا پانی کی اس آلودگی کو روکنے کے لیے اس قانون کو بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں لوگ جب سوکھے ہار، پھول اور دیگر کچرا پانی میں پھینکتے ہیں تو یہاں سمندر کے کنارے کس طرح کچرے کا انبار جمع ہو گیا ہے، چلنا بھی دشوار ہے، تو یقیناً یہ ہمارے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی سمندر میں جو آبی مخلوق ہوتی ہیں، مچھلیاں ہیں اور بھی دیگر جاندار، ان سب کو بھی ان باتوں سے نقصان پہنچتا ہے۔ تو ندی میں سوکھے ہار، پھول اور دیگر کچرا ڈالنے پر پابندی بہت ضروری ہے۔ ان تصاویر سے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس قانون کی کتنی شدید ضرورت تھی۔ اب ایک بہت اہم قانون پر بات کرتے ہیں، اور وہ ہے بچہ مزدوری کروانے پر پابندی۔ بچہ مزدوری یعنی بچوں سے کام لینا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصاویر میں کہ کس طرح بچوں سے بھاری وزن اٹھوایا جا رہا ہے۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک چھوٹا بچہ اینٹیں توڑنے کا کام کر رہا ہے۔ دوسری تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچہ جو ہے، ایک بچہ بانسری فروخت کر رہا ہے، دوسرا بچہ بھی کچھ سامان کندھے پر لٹکائے بیچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بچہ مزدوری، جس میں بچے جو ہیں وہ کم عمر سے ہی روزگار حاصل کرنے میں جٹ جاتے ہیں، اور اگر روزگار حاصل کرنے میں لگ گئے تو وہ تعلیم کب حاصل کریں گے؟ ضروری ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنی تعلیم مکمل کریں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا لڑکے اور لڑکیوں کو مفت ابتدائی تعلیم، اور اس قانون کے بننے کے بعد تو بچوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا آسان ہو گیا، مگر کچھ علاقوں میں بچہ مزدوری جاری تھی۔ چھوٹے بچوں کو اسکول بھیجنے کی بجائے والدین مالی پریشانی کے سبب کسی نہ کسی روزگار سے لگا دیتے تھے۔ بوٹ پالش کرنا ہو، اینٹیں توڑنا ہو، سامان ڈھونا ہو،
लिहाजा कानून बनाने की जरूरत पेश आई और बच्चा मजदूरी करवाने पर पाबंदी आयद की गई। बच्चा मजदूरी अंग्रेजी में उसे हम कहते हैं चाइल्ड लेबर। से नो टू चाइल्ड लेबर। हर एक ये तय कर ले कि वो बच्चों से मजदूरी नहीं करवाएंगे, और अब तो कानून बन गया तो ये कानूनी तौर पर जुर्म भी है। और आपको पता है 30 अप्रैल का दिन जो है वो एंटी चाइल्ड लेबर डे के तौर पर मनाया जाता है, ताकि बच्चा मजदूरी के खिलाफ लोगों में बेदारी पैदा की जा सके, लोगों को बताया जा सके कि ये कानूनी जुर्म है। तो से नो टू चाइल्ड लेबर। एक और बहुत अहम कानून पर बातचीत करते हैं, और वो है घरेलू तशद्दुद से ख्वातीन का तहफ़्फ़ुज़। घरेलू तशद्दुद से क्या मुराद है, आइए जानने की कोशिश करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि किस तरह घरेलू तशद्दुद से ख्वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला कानून बनाया गया। घरेलू तशद्दुद अंग्रेजी में कहते हैं इसे डोमेस्टिक वायलेंस। तशद्दुद यानी मारपीट। अक्सर घरों में घर की ख्वातीन तशद्दुद का शिकार होती हैं। जरा जरा सी गलतियों पर उन्हें मारा पीटा जाता है। अक्सर अखबारात में खबरें सुनने मिलती हैं, टेलीविजन पर भी हम खबरों में देखते हैं औरतों पर होने वाले मुख्तलिफ मजालिम के मुतालिक, और उसमें ख़ास तौर पर अपने ही घर में औरतों के साथ जो बुरा सलूक किया जाता है उसकी रोकथाम के लिए बाकायदा कानून बनाया गया, ताकि औरतों को घरेलू तशद्दुद से निजात मिले, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। इस कानून को देखिए, इसका ताल्लुक है जंगलात से। जंगल काटने और शिकार करने पर पाबंदी। जंगलात हमारे लिए कुदरती दौलत की हैसियत रखते हैं। जंगल में बहुत सारे दरख्त होते हैं, ये जानवरों का घर है, कई जानवर यहाँ रहते हैं, और इंसानों को जंगलात से बहुत सारी चीजें हासिल होती हैं। शहद है, गोंद है, रबर है, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियां, फल, अलग अलग किस्म के फूल भी। मगर बहुत अहम चीज जंगलात से ये हासिल है कि माहौल का तवाजुन बरकरार रहता है। मगर धीरे धीरे ये होने लगा कि लोगों ने अपने फायदे के लिए दरख्तों की कटाई शुरू कर दी। धीरे धीरे ये जंगलात खत्म होने लगे, माहौल का तवाजुन बिगड़ने लगा। अब अगर दरख्त काटे जाएंगे, जंगलात खत्म होने लगेंगे, तो ये जानवर कहाँ रहेंगे, परिंदे कहाँ अपना घोंसला बनाएंगे। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर लोगों ने दरख्तों की बेतहाशा कटाई की। लिहाजा कानून बनाने की जरूरत पेश आई, जिसके तहत जंगल काटने पर पाबंदी आयद कर दी गई। जंगल काटने पर पाबंदी आयद करने के साथ साथ शिकार करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। कुछ लोग महज अपने शौक को पूरा करने के लिए जानवरों का शिकार किया करते थे,
کچھ جو ہے وہ جانوروں کی کھال کے لیے جانوروں کا شکار کرتے تھے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہرن کی کھال کے لیے اس کا شکار کیا جاتا تھا، شیر کا شکار کر کے اس کی کھال کو مہنگے داموں میں فروخت کیا جاتا تھا، اور ہاتھیوں کو ان کے دانتوں کے لیے مار دیا جاتا تھا۔ ہاتھی دانت سے مختلف قسم کی سجاوٹی اشیاء تیار کی جاتی ہیں، مگر اب قانون بنا کر جانوروں کے شکار پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس تصویر میں آپ مہاراشٹر ریاست کے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے افسران کو دیکھ سکتے ہیں جو نگرانی کرتے ہیں اس بات کی کہ کوئی درخت نہ کاٹے، جانوروں کا شکار نہ کرے۔ تو یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جنگلات کی حفاظت اور جنگلات میں رہنے والے جانوروں کی حفاظت کریں۔ اپنی زندگی میں ہم بے شمار روایتوں اور رسموں کو نبھاتے ہیں، اور بھارت تو ایسا ملک ہے جہاں رنگا رنگ تہذیب ہے، ڈھیر ساری رسمیں ہیں، رواج ہیں، تو ہم سب ان روایتوں اور رسموں کو نبھاتے ہیں۔ اپنے والدین، دادا، دادی، رشتہ داروں کو یہ رسمیں نبھاتے دیکھ کر ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ ہمارے سماج میں کئی اچھی روایتیں اور رسمیں ہیں۔ ہم عید کا تہوار مل جل کر مناتے ہیں، خوب لطف اٹھاتے ہیں، گھر آئے مہمانوں کا استقبال کر کے ان کی خاطر مدارت کرتے ہیں۔ ماحول کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ہم کئی روایتوں پر باقاعدگی کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ جانداروں سے محبت اور اپنائیت کا اظہار کرتے ہیں۔ بچوں کو تو ویسے بھی جانوروں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ عدم تشدد یعنی اہنسا، مار پیٹ نہ کرنا، اور امن و امان جیسی اقدار قدیم زمانے سے ہماری سماجی زندگی کا حصہ ہیں۔ گاندھی جی نے عدم تشدد کا فلسفہ ساری دنیا کے سامنے پیش کیا، اس کی طاقت سے ہمیں روشناس کروایا۔ آگے کی جماعتوں میں انشاءاللہ جب آپ جدوجہد آزادی کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح گاندھی جی نے عدم تشدد کی مدد سے بھارت کو آزادی دلانے میں اہم رول ادا کیا۔ تو عدم تشدد اور امن و امان جیسی اقدار بہت پہلے سے ہماری سماجی زندگی کا حصہ ہیں۔ اس کے باوجود کچھ روایتیں اور رسمیں نامناسب ہیں جو ہمارے سماج کے لیے مفید نہیں ہیں۔ ایسی کون سی رسمیں ہیں بھلا؟ تو ذات پات کی تفریق کے بارے میں آپ نے سنا ہے۔ ذات پات کا اختلاف جس سے سماج میں اعلیٰ اور ادنیٰ کی کھائی پیدا ہو گئی ہے، عدم مساوات بڑھ گئی ہے، اونچی ذات کے لوگ نچلی ذات کے لوگوں میں ملنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اس قسم کی رسمیں جو ہیں یہ انسان اور انسان میں فرق کرتی ہیں، اس سے عدم مساوات بڑھتی ہے۔ کئی دفعہ قوانین بنا کر نامناسب روایتوں کی اصلاح کرنا پڑتی ہے، کیونکہ قانون تو لوگوں کو ماننا ضروری ہے۔ لہذا جب کسی نامناسب روایت کو
ختم کرنا ہوتا ہے، اصلاح کرنی ہوتی ہے تو اس کے متعلق قوانین بنانے پڑتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ستی کی رسم اور بچپن کی شادی جیسی روایتوں پر قانون بنا کر پابندی عائد کی گئی۔ یہ ستی کی رسم کیا تھی، اس کے بارے میں بھی آپ انشاءاللہ بڑی جماعتوں میں پڑھیں گے۔ جادو ٹونا کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے پر پابندی عائد کرنے والا قانون سب سے پہلے ہماری اپنی ریاست مہاراشٹر میں نافذ ہوا۔ شادی میں جہیز لینے کی روایت پر قانون بنا کر پابندی عائد کی گئی۔ غلط روایتوں اور رسموں کی وجہ سے سماج کے چند لوگوں کی راہ میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، انہیں ترقی کے مواقع نہیں مل پاتے، روزگار نہیں ملتا، جس کی وجہ سے وہ غربت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ترقی کرنے کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس علم کی دولت ہے تو آپ بڑی سے بڑی مشکلوں کو، رکاوٹوں کو دور کر کے سماج میں اپنے لیے ایک مقام بنا سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ سماج کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ ذات پات کا فرق یعنی جو نسلی امتیاز بڑھتا جاتا تھا ہمارے سماج میں، عورت اور مرد کا امتیاز، اس کے علاوہ تعلیم نسواں یعنی عورتوں کی تعلیم کا فقدان، عورتوں کی تعلیم کی کمی، یہ سب ہمارے سماج کی اہم رکاوٹیں تھیں۔ مگر کچھ سماجی مصلحین نے آگے بڑھ کر ہمت اور محنت سے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ مہاتما جیوتی راؤ پھولے، راجشری شاہو مہاراج، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی بھرپور کوششیں کیں۔ خواتین کی تعلیم کے لیے ساوتری بائی پھولے کو بہت جدوجہد کرنی پڑی اور ان کی شریک کار فاطمہ شیخ نے اس کام میں انہیں پورا تعاون دیا۔ ان کے علاوہ مہارشی دھونڈو کیشو کروے نے تعلیم نسواں کے لیے یعنی لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بڑے کام کیے۔ ہمارے سماج میں ایک اہم انقلاب لانے میں ان تمام مصلحین کی محنت نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کی کوششوں کو ہم بالکل بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ سماج میں مساوات اور انصاف قائم کرنے کے لیے جس طرح قوانین ضروری ہیں، اسی طرح ماحول کے تحفظ کے لیے بھی قوانین کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ ماحول جس میں ہم رہتے ہیں، جس کا تحفظ ہمارے اپنے لیے بہت ضروری ہے، مگر لوگ اس بات کا خیال ہی نہیں کرتے، لہذا ماحول کے تحفظ کے لیے بھی قانون کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح ہم اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، انہیں سنبھالتے ہیں، تو یہ ماحول بھی تو ہمارا ہے، ہم اس میں رہتے ہیں اور کئی چیزوں کے لیے ہم فطرت پر منحصر ہوتے ہیں۔ قدرتی طور پر ہمیں جو چیزیں حاصل ہیں انہیں ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہماری بے شمار ضرورتیں فطرت سے پوری ہوتی ہیں، لہذا اس قدرتی ماحول کی، جہاں سے ہمیں بہت سارے قدرتی وسائل حاصل ہوتے ہیں، حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ماحول میں بہت ساری چیزیں قدرتی طور پر موجود ہیں۔ قدرت سے ملی بعض چیزوں کا استعمال کرنا ہم نے سیکھا، اور انسان جو قدرتی چیزیں استعمال کرتا ہے انہیں قدرتی وسائل کہتے ہیں۔
قدرتی وسائل کے سہارے انسان اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اب قدرتی وسائل میں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لینڈ اینڈ سوئل، یعنی زمین اور مٹی۔ مٹی میں کسان بیج بوتا ہے، فصل اگاتا ہے اور ہماری غذائی ضرورت جو ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ پانی ایک بہت اہم قدرتی وسیلہ ہے اور سمندری دولت سے تو ہماری کئی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ ان میں نمک ہے، مچھلیاں ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں۔ اینیملز یعنی جانور بھی اہم قدرتی وسیلہ ہیں۔ جانوروں سے ہمیں مختلف چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ انڈے، دودھ، گوشت، اون، یہ سب ہمیں جانوروں سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اور درخت تو ہمارے دوست ہیں ہی۔ مختلف قسم کے پودوں سے، درختوں سے ہمیں بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں جن کا استعمال ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں۔ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کے پھل ہیں، سبزیاں، ترکاریاں، پھول اور بھی بہت ساری چیزیں۔ لہٰذا ہمیں درخت کاٹنے سے گریز کرنا چاہیے اور نئے نئے درخت لگانے چاہیے۔ تو آپ نے بھی دیکھا کہ قدرتی وسائل کے سہارے انسان اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اکثر قدرتی وسائل محدود ہوتے ہیں، اس لیے وہ بیش قیمت ہوتے ہیں۔ ہوا، پانی، مٹی، معدنیات، نباتات اور حیوانات قدرتی وسائل ہیں۔ ہماری بے شمار ضرورتیں ان سے پوری ہوتی ہیں۔ ہمارے بعد آنے والی نسلوں کو بھی قدرتی دولت اور وسائل دستیاب ہونے چاہیے، اسی لیے ہمیں ان کا استعمال احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہمیں اس دولت اور وسائل کا تحفظ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بعد آنے والی نسل بھی ان کا استعمال کر سکے، یہ قدرتی دولت اور وسائل انہیں بھی دستیاب ہو سکیں۔ تو ماحول کا تحفظ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو دیکھا آپ نے ماحول کا تحفظ کتنا ضروری ہے اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ماحول کے تحفظ کے متعلق بیداری پیدا کرنے کے لیے 22 اپریل ارتھ ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے اور 5 جون ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے طور پر۔ کیا سیکھا ہم نے آج؟ ہم نے سیکھا انسانوں کے لیے بنائے ہوئے قوانین میں رد و بدل ہوتا ہے۔ قدیم زمانے میں قوانین مذہبی روایتوں اور سماجی رسموں کی صورت میں موجود تھے۔ نامناسب اور غیر انسانی رسموں اور روایتوں کی روک تھام کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ بہت سارے قوانین کے متعلق بھی ہم نے جانا، ان کے مقاصد کو بھی ہم نے سمجھا۔ تو یقیناً اب قوانین کی اہمیت سے آپ اچھی طرح واقف ہو گئے ہوں گے۔ And it's activity time now. آپ کی درسی کتاب میں یہ سرگرمی دی ہوئی ہے۔ ذیل کے مواقع پر اسکول میں آپ کون سے قوانین پر عمل کرتے ہیں؟ فہرست بنائیے۔ نمبر 1 پیش درس کے وقت، نمبر 2 کھانے کے درمیانی وقفے میں، نمبر 3 کھیل کے میدان پر اور نمبر 4 اسکول کے کتب خانے میں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یہ فہرست ضرور بنائیں گے اور آپ چاہیں تو اپنی فہرست آپ ہمیں اس ایڈریس پر ای میل کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔
انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔